बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब। नाज़रीन, आज यौम दिफा था, बहादुरों की दास्तान सुनाने का दिन, उनकी अज़मत को सलाम पेश करने का दिन और शोहदा को याद करने का दिन कि जो इस मट्टी पर कुर्बान हो गए और हमें सांसें मुहैया कर गए। आज के दिन पाकिस्तानी सियासत की इतलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पेशावर में जलसा सजाया और उससे खिताब करते हुए ये कहा कि ये फ़ौज मेरी है, ये मुल्क मेरा है, ये इदारे मेरे हैं और मैं इदारों की मजबूती चाहता हूँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारों से लड़वाने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये जब हारने लगते हैं तो विकटें उठा के भाग जाते हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी तरफ हमारी मुआशी सूरत हाल ये है कि आज ही के दिन डॉलर की कीमत में भी इजाफा हुआ। आज ही के दिन नेपरा के कहने पे 3 रुपए 39 पैसे फ़ी यूनिट बिजली भी महंगी कर दी गई और सैलाब से मुतासरा एदादो शुमार अगर दिखाई दें तो वो 2000 अरब से ज़ायद का पाकिस्तानी मईशत को नुकसान हुआ है और पाकिस्तानी मईशत के हवाले से आने वाले दिनों में महंगाई के एदादो शुमार भी होशरुबा हैं। अब बात का आगाज़ पाकिस्तान की सियासत से करते हैं। क्या ये इतलात दुरुस्त हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है? जो है एक इजलास हुआ है जिसमें गिरफ्तारी का मंसूबा बना है। ये मैं नहीं कह सकता कि ज़रूर गिरफ्तार करेंगे, मुमकिन अफवाहें फैला रहे हों, क्योंकि कैफियत ये है कि अंदर पार्टी में इख्तलाफ है। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। डर भी बहुत रहे हैं, गिरफ़्तार करना भी चाहते हैं, मुकदमे में मुकदमा हो रहा है और इस बात से खौफज़दा हैं कि भाई गिरफ़्तार करेंगे फिर भी इलेक्शन तो वो जीत जाएगा और फिर क्या करेंगे, पार्टी पे पाबंदी लगाएं। ये कोई अदालतें हैं, अदालतें कोई इनकी तरजीहात की पाबंद तो नहीं हैं, जो ये चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन जज्बा इंतकाम उकसाता है तो फिर मंसूबे बनाते हैं। गिरफ़्तार करना आसान नहीं है, उसके बहुत संगीन नताइज होंगे। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, मैं क्या वो अपना जो हुकूमत के हामी बड़े बड़े अखबार नवीस हैं वो कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी ले जाएगा। तो ये कहते हैं भाई इसके हाथ पांव बांधो, नवाज शरीफ को आने दो। शहबाज शरीफ नाकाम हो गए, मरीम नवाज नाकाम हो गई, सैलाब को संभाल नहीं सके, इलेक्शन का आगे वो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, उससे भी मेरा अंदाज़ा कि भागेंगे। अगर नहीं भागेंगे तो 9 की 9 सीटें अगर वो जीत गया या 9 में से 7-8 भी जीत गया तो फिर इनका क्या होगा। डरे हुए भी बहुत हैं, इंतकाम भी लेना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका क्या करें। हारून साहब, आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत में कोई इत्तेहादी ऐसा भी है जो ये मशवरा देता हो कि गिरफ्तारी से बाज रहना चाहिए? ये तो मुझे मालूम नहीं, पीपल्स पार्टी सरगर्म नहीं है। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उन्हें बड़ी बेचैनी है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ़्तार किया जाए और हर रोज़ एक नया मुकदमा बनाया जाए। वो जो उन्होंने कहा था ज़मीन गर्म कर देंगे, उस वक्त इसकी ये ताबीर की गई थी कि शायद वो अपने मदारस के लड़कों को मैदान में लाएंगे, कोई अपना तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे। लेकिन अब ये वाज़ेह हो रहा है कि वो मुकदमात चाहते हैं, हर रोज़ एक नया मुकदमा हो जाता है या मुकदमे जैसे दहशत गर्दी का मुकदमा नई दफ़ात उसमें शामिल कर दी जाती हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान बहुत बेचैन हैं, नवाज शरीफ साहब बेचैन हैं इसके लिए, मरीम यही चाहती हैं, शहबाज शरीफ का पता नहीं क्या चाहते हैं, इसलिए कि वो हालत उनकी अच्छी नहीं है। आपको पता, बात करते करते भूल जाते हैं, शेर भूल जाते हैं, कोटेशन भूल जाते हैं, वाक़या भूल जाते हैं। फिर साथ वाले से पूछते हैं वो क्या था वो शेर क्या था, वो वाक़या क्या हुआ था, वो कब हुआ था, वो जो इसका ये मतलब है, इसका क्या, वो कौन सा क्या कोटेशन थी उसकी। तो उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नवाज शरीफ यही चाहते हैं, फजलुर रहमान यही चाहते हैं, मरीम यही चाहती हैं, राना सनाउल्लाह यही चाहते हैं। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कुछ लोग तो कह रहे होंगे भाई ये अपना रिस्क न लो, इसमें बड़ी तबाही हो जाएगी। हारून साहब, आप क्या समझते हैं खान साहब के काफिले की गाड़ी में जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था कल, ये किसी मंसूबे का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। उस पर खामोशी क्यों है, उस पर तफ्तीश क्यों नहीं हो रही? पीटीआई को भी मुतालबा करना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि वो आग जहाँ भड़की इतनी तेज़ी के साथ, शॉर्ट सर्किट से वहाँ इतनी तेज़ी से आग नहीं भड़क सकती, लिहाजा उसकी तफ्तीश हो तो फिर हम कुछ अर्ज़ करें। लेकिन ये इस हुकूमत से क्या उम्मीद हो सकती है, इसकी तफ्तीश कराएगी वो?
ہارون صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے لیے زمین گرم کر دیں گے، ان کی تتلیوں کے تلوے جو ہیں وہ سکت نہیں لا پائیں گے. کیا یہ مراد مقدمات کے حوالے سے تھی؟ یہ دیکھیں، اب تو ایسے ہی لگتا ہے وہ اپنا دوسرا دباؤ کے دوسرے حربے بھی ہو سکتے ہیں. وہ دیکھیے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ورکر ہیں ان کے، یہ جیل نہیں جا سکتے، مصائب نہیں سہ سکتے، طویل ایجیٹیشن نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ایسے ہیں واقعی کمزور ہیں، لیکن بہت سے لوگ گرفتاری پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور مصائب سے گزرنے پر آمادہ ہوں گے. اور وہ گھر سے نکلا، اس نے کوئی ایجیٹیشن کی اپیل نہیں کی، اور لاکھوں لوگ جو ہیں گھروں سے باہر نکل آئے. اور کئی ایک سے زیادہ موقع پر ایسا ہوا کہ کسی اپیل کے بغیر، پھر یہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک جگہ جلسہ ہو رہا ہے اور مختلف شہروں میں جلسے سنے جا رہے ہیں، اور لاہور میں خاص طور پہ، کراچی میں بھی بہت، پشاور، گجرانوالہ، ملتان، حیدرآباد، پشاور، ہر جگہ پہ. تو وہ اندازہ ان کا یہ تھا کہ بھائی یہ انپاپولر ہو چکے ہیں. کوئی سروے وغیرہ بھی سنا کرائے تھے، پتہ نہیں کس قسم کے وہ سروے تھے. اگر کسی باقاعدہ ادارے سے سروے کرائے ہوتے تو انہیں بتاتے کہ ایسا بھی انپاپولر نہیں ہے. ہر حکومت انپاپولر ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد، باوجود اس کے کہ ہیلتھ کارڈ جاری کیے تھے، کرونا سے ٹھیک فائٹ کیا تھا، اور 9 لاکھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے غیر مستحق لوگوں کو نکال دیا تھا، اور بھی کچھ یہ اپنا نوجوان پروگرام جو بنایا تھا، نوجوان پاکستان پروگرام، گھروں کے لیے کام شروع ہو گیا تھا. کوئی کتنے ہزار گھروں کے لیے اخوت کو پیسے دے دیے گئے تھے، انہوں نے کچھ کام بھی کیا. اس کے باوجود بہرحال حکومت کوئی زیادہ پاپولر نہیں ہوتی. پاپولیرٹی کا پتہ تب چلتا ہے جب الیکشن کا مرحلہ ہے یا کسی کو حکومت میں سے نکال دیا جائے. تو پاپولر تو بہت تھا، غلطی اتنی بڑی کی اور پھر اس کے بعد ایسے اقدامات کیے کہ اس کی پاپولیرٹی میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا گیا. تو ایسی ایک کمزور لرزتی ہوئی حکومت ہے جو اپنی رٹ قائم نہیں کر سکتی، اور خواب دیکھ رہے ہیں پنجاب حکومت کو ختم کرنے کا. وہ ختم ہو، امام خمینی کی طرح نزول ہو، نواز شریف کا بڑے بڑے جلسے ہوں، تو بس یہ حسرتیں دل کی مجسم نہیں ہونے پاتی، خواب بننے نہیں پاتا کہ بگڑ جاتا ہے. ہارون صاحب، فرض کر لیں اگر گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے نتائج کیا دیکھتے ہیں؟ نتائج لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، اور کیا نتائج ہوں گے اس کے؟ ایجیٹیشن ہوگا، اور اس کے باوجود وہ فرض کیجئے وہ اسے جیل میں رکھنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. اول تو عدالتیں کس لیے ہیں؟ تو اس کے باوجود وہ الیکشن جیت جائے گا، اور 2/3 میجارٹی کے ساتھ جیت جائے گا. اگر وہ بنی گالہ میں بیٹھ کے، آج ایک حکومت کے بڑے پرجوش حامی نے کہا وہ بنی گالہ میں بیٹھ کے پنجاب کی حکومت چلا سکتا ہے، پختونخوا کی چلا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جس کا ذکر انہوں نے کیا، گلگت اور بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومت چلا سکتا ہے، تو مرکز کی حکومت کیوں نہیں چلا سکتا؟ فرض کیجیے اسے نااہل بھی قرار دے دیں، گرفتار بھی کر لیں، الیکشن بھی نہ لڑنے دیں. ایک بچگانہ خواب ہے. یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں، یہ پورے ہونے والے نہیں ہیں. اس سے بات ہی کرنی ہوگی، الیکشن ہی کرانے ہوں گے، اور کوئی چارہ نہیں. الیکشن لیٹ ہو جائیں گے، سیلاب کی وجہ سے سندھ میں تو بہت بری حالت ہے، اور جنوبی پنجاب میں بھی بہت نقصان ہوا ہے، پختونخوا میں بھی ہوا ہے، بلوچستان میں بڑی تباہی آئی ہے. تو ظاہر ہے الیکشن تاخیر سے ہوں گے، اور اس اثناء میں ڈیلیور یہ نہیں کر سکتے، مہنگائی اور بڑھے گی. ہارون صاحب، آپ نے آج دیکھا کہ آج جو فیصلہ ہوا اس کے نتائج تو عوام کے سامنے، وہ تو میں بار بار آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. دیکھیے عدالت جو ہے وہ سارے آسپیکٹ دیکھتی ہے. مثلا انہوں نے کہا تفتیش میں شامل ہو جائیں، تو یہ ضروری ہے، تفتیش میں شامل ہونا ضروری، مگر ساتھ یہ بھی کہا تفتیش ٹھیک ہونی چاہیے اور اسی مرحلے پہ ختم کر دیں. وہ تفتیش کیا ہے؟ اس میں تفتیش کیا کرنی ہے؟ تقریر ہے، ایک تقریر. اور اس میں انہوں نے وضاحت بھی کر دی تھی اسی دن، اسی وقت، اسی تقریر میں کہ قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. دیکھیے نا، وہ عدالت میں جا سکتے ہیں کہ یہ جس عدالت نے یہ فیصلہ دیا اس کی شہباز گل کی جانے کا، جسمانی ریمانڈ کا، تو یہ فیصلہ وہ عدالت میں جا سکتے ہیں ہائر کورٹ میں کہ بھئی یہ قانون کا مطابق نہیں ہے. اس کی طرح کی نظیر بہت کم ہوگی، شاید کوئی نہیں ہوگی، ایک بھی نہیں ہوگی، اور اس میں تشدد ہوا. تشدد تو وہ ثابت کر سکتے ہیں.
ریلیف مل سکتا ہے بالکل عدالتوں سے. ٹھیک, مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں. ٹھیک, تو اس بارے آپ کیا کہیں گے کہ ڈیپٹی اسپیکر کی طرف سے جو کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا فیصلہ ہوگا. صحیح, ٹھیک, وہ ڈیپٹی اسپیکر کی طرف سے جو استعفے کی منظوری تھی اس کو کالعدم قرار دیا گیا, اور اسپیکر کی طرف سے جو 11 منظور کیے گئے اس کو صحیح قرار دے دیا گیا, اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے, جو تو ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا وہ تو سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک, جو اسپیکر کا فیصلہ جو ہے برقرار رکھا اس میں میرا خیال ہے پرابلم اور ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ عدالتوں سے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کے بارے میں عدالتوں میں وہ ان کو زیادہ زیر بحث نہیں لایا جا سکتا. ایک حد سے زیادہ نہیں عدالت اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی. لیکن یہ ہے کہ اب آپ عدالت کو بھول جائیں, اب ہم اسمبلی کی طرف چلتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی جی کہ 150 آدمیوں نے استعفیٰ دیا اور 11 کا منظور کر لیا, اور 11 ان آدمیوں کا منظور کیا, ان سیٹوں پہ منظور کیا جہاں مارجن کم ہے. یہ کیا فیصلہ ہے جی؟ یعنی آپ یہاں سارے فیصلے قبول کر, استعفے قبول کر لیں یا سارے مسترد کر دیں. اب چاہیے ارکان اسمبلی کو, خان صاحب کو اس میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ گروپوں کی شکل میں جائیں, 5-5 10-10 آدمی جائیں اور اسپیکر کے سامنے پیش ہیں. اب اسپیکر صاحب یا انہیں اٹینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے, اور نہیں کریں گے تو ان کی ذمہ داری ہوگی, اٹینڈ کریں گے تو ان کے استعفے قبول کرنے ہوں گے. ہارون صاحب, شخصی طور پہ نہ جانے کے پیچھے منطق کیا دکھائی دیتی ہے؟ کوئی منطق نہیں ہے, میری سمجھ سے باہر. تو یہ خان صاحب نے پھر کس وجہ سے روک رکھا ہے انہیں؟ نہیں, مجھے نہیں پتا, میں نے آپ کو بتا دیا کیوں روک رکھا ہے. جانا پڑے گا. میرا خیال ہے ڈے ٹو ڈے مسائل اتنے ہیں, اس میں الجھے ہوئے ہیں, ہر روز مقدمے ہیں, ہر روز جلسے ہیں, 9 سیٹوں پہ ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں, سیلاب آیا ہوا ہے, اس کے لیے ٹیلی تھون کرنا ہے, اس کے لیے ٹیمیں بنانی ہے. سندھ میں خاص طور پہ بری حالت ہے. سندھ کی تو ساری لیڈرشپ اس میں الجھی ہوئی ہے, ایک جگہ جا رہی ہے. پیپلز پارٹی تو کچھ کرے گی نہیں, کبھی اس نے کچھ کیا نہیں. آپ جہاں جا رہے ہیں سیلاب زدگان میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور کیا رعونت کا رویہ ہے ان کا. تو این جی اوز کام کر رہی ہیں, فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. سائز تباہی کا اتنا بڑا, یہ تو اس کو اجاگر بھی نہیں کر سکے, دنیا کو بتا بھی نہیں سکے کہ کتنی بڑی تباہی آئی ہے. 3-4 ہفتے کے بعد تو ان کی آنکھ کھلی. وہ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی آج کا 1 ہفتے کے بعد اندازہ ہوا. ہفتے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا. کیوں؟ یہ آپ 18ویں صدی میں رہ رہے ہیں, یہ بنگال کے قحط کے زمانے میں رہ رہے ہیں. 1 ہفتے کے بعد نہیں اندازہ ہوا, 2-3 ہفتوں کے بعد اندازہ ہونا شروع ہوا. اس سے پہلے تو یہ بیٹھے رہے حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے لاہور میں, اور جوڑ توڑ کرتے رہے, خریداری کرتے رہے, اور قانونی جنگیں لڑتے رہے, اور مقدمات بناتے رہے. ہارون صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں مہنگائی جس حد تک بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی کے اعداد و شمار, پھر پیٹرول کی قیمت, پھر اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمت, یہ کہاں پہ جا کے سلسلہ رکے گا؟ کہیں بھی نہیں رکے گا. یہ دیکھیے, ابھی سندھ میں پانی اترے گا, خدا کرے گندم کی فصل ٹھیک ہو جائے. وہ عمران خان کے بیان میں بڑی نکتہ چینی کی, جو اس نے کہا کہ نقصان تو بہت ہوا ہے مگر گندم کی فصل اچھی ہو سکتی ہے, تو اس نے ٹھیک کہا ہے. وسطی پنجاب میں تو گندم کی فصل بہت اچھی اس لیے ہوگی کہ نمی بہت ہے زمین میں, بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں. اور جب ہل چلایا جائے گا نومبر کے آغاز میں, 20 نومبر تک فصل کاشت کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد اگر فصل کاشت کی جائے تو پیداوار کم ہو جاتی ہے. تو جنوبی پنجاب میں بہت سارے ایریا میں گندم کاشت ہو جائے گی جہاں پانی اتر سکتا ہے. دریائے سندھ میں پانی کم ہونا شروع ہو گیا. ویسے سندھ میں مسئلہ ہے, سندھ میں یہاں فصل زیادہ ہوگی, سندھ میں مسئلہ ہے. اگر پانی نکال سکتے ہیں, اس کے لیے فوج کو کچھ کرنا ہوگا, وفاقی حکومت کو کرنا ہوگا. سندھ حکومت سے کوئی امید نہ رکھیں. دیکھیے, سندھ میں تباہی اتنی دریا کے پانی سے نہیں آئی ہے. سندھ میں بارشیں زیادہ ہوئی ہیں. بارشیں پنجاب میں بھی تو زیادہ ہوئی نا, لیکن وہ اس میں ایک پرابلم ضرور ہے, بلوچستان میں بھی ہے. سندھ میں علاقہ جو ہے وہ سطح سمندر سے برابر ہے یا نیچے ہے, اس لیے اس کے لیے الگ ڈرینیج سسٹم ذرا بہتر قسم کا چاہیے. مگر ایسا کوئی نہیں. وہ جو بوریاں گندم کی چوری ہوئی ہیں ان کی قیمت اگر آپ نکال لیں اتنے پیسوں میں ہو جائے گا. 20-25 ارب روپے چاہیے. یہ خیر پور سے لے کے
تو سمندر تک جو پٹی چھوڑی گئی تھی ایک نہر کی شکل میں، وہ اس پہ تعمیرات کر لی گئی ہے، وہ اس پہ اپنا فصلیں اگا لی گئی ہیں۔ اسی طرح وہ بعض شہروں میں ہے ہی نہیں ڈرینیج سسٹم میں، پانی جب زمین میں جانے کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے تو وہ کھڑا ہی ہوگا نا گلیوں میں اور کھیتوں میں۔ اور پھر بعض جگہ پہ یہ کیا کہ کچھ وڈیروں کی زمینیں بچانے کے لیے اپنا بند توڑ دیے اور آبادیوں کو غرق کر دیا۔ تو پیسے زیادہ نہیں چاہیے، اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بے حسی ہے، بے دردی ہے، پرواہ نہیں ہے، بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زرداری صاحب کی بلا سے سارا سندھ ڈوب جائے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہاں ہماری گرفت ہے، اپوزیشن کمزور ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پہلی بار بغاوت ہو رہی ہے، وہ بھی آ گئے، اپنا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر بھی لوگوں سے گھلے ملے، بڑی یعنی یہ وہ ان کی طرح دوسروں کی طرح نہیں گئے، اور ان کو ویلکم کیا گیا جہاں کہیں وہ گئے۔ لیکن وہ ویلکم تو کیا گیا، لیکن ان کا جو تاثر ہے وہ اس طرح ہی دکھائی دیتا ہے کہ جیسے وہ سندھ میں سیاست سے گریزیں۔ ہاں گریزیں تو ہیں نا، اگر ان کے تحفظ کی ضمانت دے، اس لیے کہ بھئی آسان تو نہیں ہے سندھ میں زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے کسی کے لیے سیاست کرنا۔ کتنے ہور قتل ہوئے ہیں، کتنوں پہ مقدمات بنائے گئے ہیں۔ پیر صاحب پگاڑا کو انہوں نے پیشکش کی تھی پچھلے الیکشن میں کہ ان کے ساتھ مل جائیں، بڑی پرکشش پیشکش تھی، میری ان سے براہ راست بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ دبئی میں انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ اس طرح کی پیسوں کی بے آفر ہوئی، تو میں نے کہا میں پیسوں کا کیا کروں گا؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک اور طرح کے آدمی ہیں، رومانٹک آدمی ہیں، وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں رہنے والے آدمی ہیں، وہ روپے پیسے سے زیادہ شغف نہیں رکھتے۔ تو وڈیروں کو تو سب کو شامل کر، میں نے آپ کو بتایا سول سروس پہ بھی گرفت ہے، پولیس پہ بھی ہے۔ تو اگر کسی کو تحفظ کی ضمانت دی جائے، اور یہ وڈیرے جو فاقے کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان میں سے چند ہے کہ بعض پرس ہو، رینجرز کے پاس پولیس کے اختیارات ہیں، انہیں کرنے چاہیے۔ یہ جو سلوک لوگوں سے کر رہے ہیں، تو یہ جو جہاں بند توڑے گئے ہیں اور لوگوں کی زمینیں اور بستیاں تباہ ہوئی ہیں، گاؤں ڈوب گئے، تو رینجرز کو کارروائی کرنی چاہیے نا ان کے خلاف۔ ہارون صاحب، آپ کہتے ہیں بند توڑے گئے ہیں، کارروائی کرنی چاہیے، ڈریننگ سسٹم ہو تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ حالات بہتر ہو گئے تو پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا جو آفتوں میں جن کا وسیلہ کاروبار چلتا ہے؟ بس اس کا میں کیا عرض کروں کہ کیا بنے گا۔ اب اگر کسی کا پیشہ چوری ہو، ڈکیتی ہو، رازنی ہو، تو اس کا کیا بنے گا جب قانون نافذ ہو جائے گا؟ ہارون صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ آئندہ مالی سال کے لیے پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی، اس ڈیل کے باوجود بھی آئی ایم ایف کے یہ اعداد و شمار پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس کون سا راستہ کھلا ہے؟ پاکستان کے پاس صرف ایک راستہ کھلا ہے، یہ کوئی بات نہیں کر رہا، یعنی اپوزیشن پارٹیاں بھی نہیں یہ بات کر رہی، حکومت تو کر ہی نہیں رہی، وہ ہے مواخات مدینہ کا راستہ، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، 2000 ارب روپے آپ مہیا نہیں کر سکتے، اس سے بھی زیادہ پیسوں کی انفیکٹ ضرورت ہے۔ 5-10% لوگوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، پولیس گڑبڑ کرتی ہے، وڈیرے گڑبڑ کرتے ہیں، ٹرک جو ہے وہ 18 گھنٹے میں پہنچتا ہے 7 گھنٹے کی بجائے سکھر تک کراچی میں، راستے میں بعض اوقات انہیں رکنا پڑتا ہے، کھڈے پڑے ہوئے ہیں، کوئی انتظامیہ مدد نہیں کر رہی ہے۔ مواخات کا راستہ ہے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا، ہر آدمی ایک خاندان کی ذمہ داری لے لے، جیسے بھی وسائل ہیں جتنے اس کی مدد کر سکتا ہے۔ کراچی میں ایسے لوگ ہیں، لاہور میں ایسے لوگ، خاص طور پہ کراچی والوں سے بہت امید ہے، انہیں موٹیویٹ کیا جائے، کوئی گیا ہی نہیں انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، کسی نے ان سے بات ہی نہیں کی۔ ایسے لوگ ہیں جو 100 200 400 خاندانوں کی ذمہ داری لے لیں گے، انہیں بیچاروں کو کیا چاہیے؟ کھانے کے لیے روٹی چاہیے، رہنے کے لیے عارضی کیمپ چاہیے، اور جب مکان بنے تو سادہ وہ اس کا اندازہ یہ 3 لاکھ روپے میں وہ مکان بن سکتا ہے، ضرورت کا زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ روپے میں، اور نئی ٹیکنالوجیز اس میں استعمال ہوگی۔ ہاں، یہ ایک پلان بنایا جائے، خان صاحب بنائیں اگر ان کی حکومت آ جاتی ہے جلد، یا یہ حکومت اگر یہی بنا لیں تو ان کی بڑی نوازش ہے۔ ہر خاندان ایک یا 2 یا 3 4 خاندانوں کی ذمہ داری لے، آج اس کا منصوبے کا اعلان کیا جائے، اس کی پراپر پلاننگ کی جائے، ڈاکٹر ثانیہ نشتر جیسا کوئی اس کا نگران ہو، تو آپ
ایک چند دن میں کئی لاکھ خاندانوں کی ذمہ داری لوگ قبول کر لیں گے. چند دن میں یہ کئی جو لاکھ اللہ کے خاندانوں کی رسول ذمہ کا داری طریقہ ہے، قبول بس کر وہی لی ہے. طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں. یہی ایک طریقہ ہے کہ مواخات مدینہ کے بالکل اصولوں پر اس میں عمل کوئی پیرا شبہ ہوتے نہیں ہوئے ہے. بہتری کی طرف آج گامزن. آپ کل پروگرام کریں اپنے چینل پہ صحیح. تو لاکھوں آدمیوں کی ذمہ داری جو ہے لوگ قبول کر لیں گے. اس کے لیے آپ کو در در ہاتھ پھیلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہارون صاحب ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد آئیں گے اسی کلیے کے اوپر مزید بھی بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کن مسائل سے دوچار ہے اور اس کا حل کیا نکل سکتا ہے. کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پاکستان میں بجلی کی قیمت میں پھر اضافہ ہوا اور عام صارف کی رائے یہ ہے کہ میری ماہانہ تنخواہ جتنی ہے یا تو میں بجلی کے بل ادا کر سکتا ہوں یا اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہوں. اس وقت عوام جو ہے وہ اذیت پہ مبتلا ہیں اور وہ حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور حکمرانوں کے اقدامات یہ ہیں کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں لوگوں سے ہزاروں روپے وصول کیے جا رہے ہیں. یہ مہنگی بجلی کے منصوبے جو ہیں یہ کس کی طرف سے لگائے گئے, اس کا ذمہ دار کون ہے, عوام کس کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں؟ ہارون صاحب اس وقت اگر موجودہ مہنگائی کے اعداد و شمار دیکھیں تو آپ اس سے واقفیت رکھتے ہیں. یہ مہنگے بجلی کے منصوبے, مہنگی بجلی, اس کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ, یہ عوام پہ کتنا بوجھ مسلط کیا جاتا رہے گا؟ یہ بھی اور ہوگی بجلی مہنگی. گیس تو 70% مہنگی ہوگی, 70%, 120 ارب روپے اس میں سے پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح پٹرول کی لیوی جو 37 روپے ہے, یہ 50 روپے کا تو یہ وعدہ کر چکے ہیں, ممکن ہے اور بھی اضافہ کریں. مہنگائی تو بڑھتی جائے گی, اس لیے کہ یہ ایک سہمی ہوئی, سوئی ہوئی, ڈری ہوئی حکومت ہے. یہ IMF سے مذاکرات کر ہی نہیں سکتی. اس لیے بجلی کے منصوبے دیکھیں نا, مہنگے بجلی کے منصوبے لگائے. LNG تو کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا اس کی قیمت کیا ہوگی. وہ 40 روپے تک کاسٹ کرتی ہے, 30 سے 40 روپے تک. اور جو کوئلے کے بھی وہ لگائے, آپ اندازہ لگائیں کہ سائی وال میں کہاں سے کوئلہ آئے گا, جنوبی افریقہ سے کوئلہ آئے گا اور سائی وال پہنچے گا. تو یہ تھر پہ کیوں نہیں لگایا؟ تھر میں کاسٹ کیا ہے؟ 3.5 روپے فی یونٹ. وہ کیا فارسی میں کہتے ہیں کہ پمبا کجا کجا نہم, کہاں کہاں جو ہے وہ مرہم رکھی جائے زخم پہ. بھائی یہ منصوبے جو بنائے انہوں نے چینی کمپنیوں کے ساتھ مل کے, اس کی تفصیل ہی قوم کو معلوم نہیں ہے. اور یہ پہلے تجربہ ہو چکا تھا بے نظیر کے دور میں, مہنگے منصوبے بن چکے تھے, زرداری صاحب اس میں شامل تھے. پھر یہ گئے, پھر اسی طرح کے منصوبے بنائے. پانی سے بجلی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ایٹمی بجلی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ہمارے پاس بہترین سائنسدان ہیں, ہم بنا چکے ہیں, اب اس میں کامیاب ہو چکے ہیں, ہم نے اپنے طور پہ بنائے ہیں ایٹمی بجلی کے پلانٹ. اور تھر میں کیوں نہیں لگاتے؟ اور یہ 40,000 میگا واٹ کی کم از کم پختونخوا میں کیپیسٹی ہے. نہروں پہ ہے مقامی طور پہ, ہر کہیں پانی سے, جہاں کہیں دریا بہہ رہا ہے, نہریں ہیں. وہ 100 سال سے پہلے لگ بھگ کوئی بعض نہروں پہ انگریزوں نے اس کا تجربہ کیا تھا, پرائیویٹ طور پر بھی اس کا تجربہ کیا گیا ہے. ہر کہیں ندیوں پہ, جہاں کہیں چشمے ہیں, چھوٹی موٹی ضرورتیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی شمسی توانائی سے مسئلہ حل کریں گے. وہ تحقیقی تو عجیب انکشاف ہوا. بھائی آپ کے پاس 9,000 وہ ہیں اپنا گریڈ اسٹیشن تو 2,000 ہیں. تو یہ اپنا جو آپ کا جو سسٹم ہے وہ بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتا 5% سے زیادہ شمسی توانائی کا. تو سولر انرجی کے اگر پلانٹ لوگ لگا لیں گے تو یہ ترسیلی نظام ہی نہیں ہے آپ کے پاس, وہ چکمہ دے رہے ہیں. یہ عجیب حکومت ہے, یہ ہر چیز میں ایک شعبدہ بازی کرتی ہے, چکمہ دیتی ہے. مثلا یہ سبزیاں منگائیں گے, آپ کو بتایا تھا امارات سے, وہ امارات میں سبزی ہوتی نہیں ہے تو کہاں سے؟ ابھی آج کہہ رہے تھے مفتاح صاحب کہ انڈیا سے کپاس منگانے کے لیے بڑا دباؤ. میں آپ سے کب سے میں کہہ رہا ہوں یہ ہر چیز منگوائیں گے انڈیا سے. او بھائی ٹھیک ہے, ضرورت بھی ہوتی ہے بعض اوقات, منگوائیں, آپ اس کا اعلان کریں. یہ الٹے ہاتھ سے کان کیوں پکڑتے ہیں, اوپر سے ہاتھ لے جا کے سیدھی بات کریں. اس قدر خوفزدہ لوگ ہیں اور اس قدر ان کا انداز فکر مریضانہ ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. وہ بھائی منگوانی ہے کپاس منگوائیں اگر ضرورت, پہلے بھی تو منگوائی ہے, پہلے بھی تو تجارت کرتے ہیں. اب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کئی $100 ملین کی تجارت ہو رہی ہے. میں لوگوں سے ملا ہوں جو انڈیا سے تجارت کرتے ہیں. پرسوں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے تفصیل بتائی اس کی. تو وہ اس کے بے شمار راستے ہیں, اسمگلنگ سے ہو رہی ہے, براہ راست بھی ہو رہی ہے واقعہ کے ذریعے.
हरून साहब, आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जो तलब व रसद है बिजली की वो 32,000 मेगावाट है और कभी हमारे पास 24,000 होती है, कभी 25,000 होती है। लाइन लॉसेस नहीं अभी तक कम हो सके, चोरी नहीं अभी तक रोकी जा सकी, तो ये सिस्टम को बेहतर कौन करेगा? दावे तो हर कोई करता है। लाइन लॉसेस नहीं है, नो लाइन लॉसेस नहीं है। लाइन लॉसेस 4-5% होते हैं, 6% हो सकते हैं। ये 25-30% बिजली कहाँ गायब हो जाती है? इसके बिल ही नहीं देता कोई। ये जरदारी साहब को नजर नहीं आता कराची में, सखर में दिखाई नहीं देता। ये इन लोगों को कोई मुल्क से दिलचस्पी नहीं है। 20-25% बिजली। महमूद अजगज़ई के इलाके में भेड़ों के बाड़ों को गर्म रखने के लिए हीटर लगाए जाते हैं। कबायली इलाके में, पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में बिल पे नहीं किए जाते। कुछ अर्सा पहले सख्ती की गई थी, फिर वो भूल जाते हैं। गुजरांवाला में बिजली बहुत चोरी होती है। ये मोहल्ले के मोहल्ले हैं फैसलाबाद में, जिसमें गैस भी चोरी होती है, बिजली भी चोरी होती है। किसी को परवाह नहीं है। जो करने के काम है वो नहीं करेंगे। सारा दिन लगे रहेंगे इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, बयान जारी करने में, वो भी इसी काम में लगे रहेंगे। अजीब कामों में ये कौम लगी हुई है। भाई जो करने के काम है वो करें। बिजली की चोरी रोकें, गैस की चोरी रोकें। और गैस का और पोटेंशियल है हमारा, इसमें वजीरिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, तो गैस निकालें भाई। और ये गैर ज़रूरी तौर पर जहाँ जहाँ इस्तेमाल होती है, दुनिया भर में दुकानें 7-8 बजे मैक्सिमम बंद हो जाती हैं। बाद मुल्कों में तो यूरोप में मैंने देखा कि 6 बज रहे होते हैं तो वो शोर मचा देते हैं, जी जल्दी करें हमें बंद करना है, और वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं दरवाजे। यानी अगर आप बर वक्त नहीं निकलेंगे तो रात भर दुकान में बैठे रहें, सर्दी में ठठरते रहें, अगर सर्दी का मौसम है। वैसे तो वहाँ गर्मियों में भी ठंड होती, कुछ ना कुछ होती ही है। ये स्कैंडिनेवियन ममालिक में वो कहते हैं ये 5 मिनट हैं, ये आप मेहरबानी करके फैसला करें, और ख़रीदना है तो ख़रीद लें, नहीं तो हम बंद कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है जी, कोई बड़ा आपके पास कोई मुग़लों के ज़माने की तरह 25% मईशत है दुनिया की आपके पास, और आप जो चाहें करें। और ताजर जो हैं वो टैक्स नहीं देंगे क्योंकि वो बड़े लाडले हैं। हरून साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत के लिए जिम्मेदार नहीं देंगे टैक्स? ये दुनिया का अजीब मुल्क है, यहाँ जरी टैक्स है ही नहीं। 10 करोड़ रुपए का आमों का बाग बिकता है, 1 रुपया टैक्स नहीं। यहाँ पे तो सब्सिडाइज किया जाता है ना सर। हरून साहब, आप किसान को मराद दें। देखिए, खाद सस्ती करें, उसके लिए बिजली सस्ती करें। बिजली तो तब सस्ती होगी ना, नंबर 1 उसकी पैदावार सस्ती हो। जैसे मैंने आपको बताया, थर में हो सकती है, पानी से हो सकती है, एटमी बिजली हो सकती है। फिर यह है कि उसमें चोरी रोकी जाए, फिर ही बिजली से किसान को सस्ती बिजली दें, अच्छा बीज दें। कोई बीज में काम होता ही नहीं। आपकी कपास तबाह हो गई, 1/3 रह गई पैदावार, कोई काम नहीं हो रहा। वो भाई क्या करें? ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, ये करीब ही, तो इस पे ये आइडिया पेश किया गया, उनके पास कई हज़ार एकड़ ज़मीन है कि यहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी बना दें। ओ खुदा के बंदो, जो करने का काम है, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये हर रोज़ बदलती हुई दुनिया है। इसमें हमेशा नए बीज चाहिए, अच्छी किस्म की खाद चाहिए, फिर वो बीज बदलने पड़ते हैं, फिर फसलों की हिफाजत का मसला है, फिर पानी का प्रॉपर इस्तेमाल है। इतना पानी जितना पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, रात में सोच रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले कहा कि खाद दरिया बह रहा हो, उस वक्त तो दुनिया में पानी का कोई मसला नहीं था। पानी ज़ाया न करो। पानी की वेस्टेज है, फ्लड इरिगेशन होती है, कोई इसके लिए काम शुरू करना तो दूर की बात है। कभी आपने कोई सेमिनार भी देखा इस पे हुकूमत ने कराया हो? बाहर सेमिनार हो तो हुकूमत उसमें नहीं जाके शिरकत करती। सिंध हमेशा या सूखे का शिकार होता है, सिंध या खुश्कसाली का शिकार होता है, या सैलाब की नजर होता है। कोई मंसूबा सिंध हुकूमत ने बनाया? बाकी हुकूमतों ने भी क्या खैर कोई नहीं बनाया। सर, आप जिन अवामी मसाइल की बात कर रहे हैं, अगर इस पे हुकूमत पे बाज पुरस नहीं की जा रही तो हुकूमत को फिर इमरान खान साहब का मरहून मिन्नत होना चाहिए कि अवामी मसाइल के ऊपर बात करने की बजाय हुकूमत के पास इशू इस वक्त इमरान खान है और अवाम भी नहीं बोल रहे। हाँ, सही है। जब तक हदफ इमरान खान मौजूद है बस ठीक है। हरून साहब, कतर के साथ हमारे मामलात का क्या बना? जज्बात का खेल है, ये कैथारसिस है। असल मसाइल में बात नहीं करनी, कैथारसिस करना है। जैसे कदीम ज़माने में मज़ारे अपने जागीरदारों की जंगें लड़ा करते थे, अपने लीडरों के पीछे खड़े हुए हैं लोग, ये सोचे समझे बगैर वो क्या कह रहा है उसकी तायद करते चले जा रहे।
ہارون صاحب قطر کے ساتھ ہمارے معاملات کا کیا بنا؟ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی؟ کچھ بھی نہیں، خوش فہمی تھی، خواب تھا کہ $2-3 بلین وہ دیں گے اور یہ کریں گے، اور جناب کم از کم یہ کہ ڈپازٹ ہی دیں گے اگر، اور انویسٹمنٹ بہت بڑی کریں گے۔ وہ انہوں نے کہا سوائے LNG کے ہم کہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، جتنی تجاویز انہوں نے دیں وہ ایسے اٹھا کر لے جاتے ہیں، کوئی باقاعدہ پلان تو نہیں ہوتا۔ بھائی سرمایہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، قطر اب ایک بہت بڑا پلیئر ہے، اس کو کبھی آپ کی ضرورت تھی، اب آپ کو انہیں جب وہ ان کی ناکہ بندی کی جا رہی تھی انہیں آپ کی ضرورت تھی، اب وہ جناب بڑا پلیئر ہے، گیس اور پیٹرول مہنگی ہونے کے بعد، یوکرین کی جنگ چھڑنے کے بعد انہیں ضرورت نہیں ہے، جو پیشکشیں انہوں نے کی ہیں سب کی سب انہوں نے مسترد کر دی ہیں، کوئی ایک بھی ابھی تک میچور نہیں ہوئی۔ یہ ایسی شعبدہ بازی کرتے رہتے ہیں، خواب دکھاتے رہتے ہیں لوگ۔ یہ تو کہتے ہیں کہ شریف برادران کے لیے قطر والے بڑے دریا دل نہیں ہے، محدود سے انویسٹمنٹ میں انٹرسٹ ہوتا۔ شریف برادران کے لیے سنا کرتے تھے قطر والے بڑے دریا دل ہیں۔ کوئی چیز نہیں ہوتی، اگر چین آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو چین کو آپ کی ضرورت، آپ کو بھی چین، ہمیں بھی چین کی ضرورت ہے، اور چین کو ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ عرب جب تک اسرائیل سے خوفزدہ تھے، اب تو انہوں نے صلح کر لی ہے، تو پاکستان کی انہیں ضرورت تھی، پاکستان عربی آخر پھر انہیں پاکستان کی ضرورت پڑے گی۔ پاکستانیوں کے سوا کوئی نہیں لڑ سکتا بیت المقدس کے لیے اور اس کے لیے، حجاز مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے لیے پاکستانی لڑ سکتے ہیں یا ترک لڑ سکتے ہیں، پھر ایک دن ضرورت پڑے گی۔ لیکن آپ اپنا بنیادی ڈھانچہ تو ٹھیک دیکھیے، ترقی اس طرح نہیں ہوتی۔ قطر نے آپ کو پیسے دے دیے، چین نے کچھ انویسٹمنٹ کر دی، ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ بھی بڑی اہم ہے، لیکن یہ کہ آپ کا اپنا کیا صنعتی ڈھانچہ ہے۔ آپ پیسے تو آپ لوگوں کے تجوریوں میں پڑے ہوئے ہیں، 30% سیمنٹ کی کھپت کم ہو گئی ہے، کوئی 20-22% پیٹرول کا استعمال کم ہو گیا ہے، تو آپ اپنی انڈسٹری کی کوئی نیا کوئی بڑا یونٹ نہیں لگ رہا، کہیں کوئی بڑا کارخانہ نہیں لگ رہا، کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں ہو رہا، تو یہ ملتے کیوں نہیں؟ صنعت کاروں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اور بے یقینی پیدا کرتے ہیں، عمران خان کو گرفتار کر لیں گے اور یہ کر دیں گے اور الیکشن ملتوی کر دیں گے۔ وہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے اتنی کشیدگی ہے، اتنی بے یقینی ہے، اور جب یہ خوف کا ماحول آپ پیدا کریں گے، ہمیشہ جہاں لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوتا ہے، جہاں سیاسی استحکام ہوتا ہے، وہاں سرمایہ کاری ہوتی ہے، ورنہ اپنے لوگ نہیں کرتے، باہر سے لوگ کیوں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے؟ جی ہارون صاحب، آپ کہتے ہیں بے یقینی پھیلی ہوئی ہے، ہمارے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں میں نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، سری لنکا نہیں بننے دیا۔ 7400 ارب روپے قرض لیا 4 مہینے میں انہوں نے، 7400 ارب روپے، غور فرمایا آپ نے؟ اگر 58 سے شروع کیا جائے، جب غیر ملکی امداد ہم نے لینا شروع کی، تو یہ یعنی میکسیمم ایک سال میں کتنا 2% ہوگا، اور 4 مہینے میں کتنا ہوگا 0.5%۔ جی 18% کل قرضے کا مفتاح صاحب نے لیا۔ مفتاح صاحب سے تو ان کی پارٹی مطمئن نہیں ہے، تو وہ کیا دعوے کرتے پھر رہے ہیں؟ خود کہتے ہیں میں چلا جاؤں گا، اور اسحاق ڈار بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب بھی ان سے نامطمئن ہیں۔ ہاں وہ چلے جاؤ، وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ شریف آدمی ہے، اچھے آدمی ہے، ویسے وہ اپنا کاروبار، وہ فوکس نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں 2-2.5 منٹ سے زیادہ فوکس نہیں کر سکتے، پھر لطیفہ سنانے لگتے ہیں۔ بھائی آپ کو لطیفے سنانے کے لیے تھوڑی، وہ اپنا ایک وزیر اعظم ہوتے تھے آئی چندریگر، جی جی، تو وہ ہر گھنٹے کے بعد، وہ ڈائبیٹک تھے حالانکہ، تو ڈائبٹیز کے مریض تھے، تو وہ ہر گھنٹے کے بعد دودھ کا ایک گلاس پیتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا بھائی وزیر اعظم صاحب یہ آپ کیا کرتے ہیں، ہر ایک گھنٹے کے بعد دودھ کا ایک گلاس پیتے ہیں؟ کہنے لگے قائد اعظم نے مجھے کہا کہ جب آدمی کی عمر 60 سال سے اوپر ہو جائے تو اسے ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی چیز کھا لینی چاہیے، تو مجھے دودھ جو ہے پسند ہے۔ تو انہوں نے کہا قائد اعظم کے اقوال ذرری میں سے یہی ایک بات آپ کو یاد رہی، آپ ڈائبیٹک ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ صحیح۔ سر ہارون صاحب ایک بریک لینی ہے، بریک لے کے واپس آتے ہیں تو پھر کی ڈیل کے باوجود یہ ڈالر کی بڑھتی قیمت اور یوم دفاع کی تقریبات کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ناظرین کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، یوم دفاع کی تاریخ کے حوالے سے بالخصوص بات کی جائے گی، لیکن بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ربط اس کا ٹوٹا تھا۔ ہارون صاحب، IMF سے ڈیل ہوئی، دوست ممالک نے تعاون بھی کیا، لیکن اس کے باوجود ڈالر کو لگام نہ ڈالی جا سکی، اس کی بنیادی وجوہات کیا دیکھتے ہیں آپ؟
بھائی انویسٹمنٹ نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. IMF کہتا ہے کہ کوئی 30 بلین اور 75 کروڑ ڈالر کی ضرورت ہوگی, تقریباً یہ سمجھے 31 بلین ڈالر کی ضرورت ہوگی. تو کس قیمت پہ یہ قرض آپ کو ملے گا؟ جو آپ کی رہی صحیح آزادی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو ڈالر اس لیے مہنگا ہو رہا ہے. افغانستان بھی ایک وجہ ہے. افغانستان کے لیے درآمدات کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہاں سے پاکستان سے ڈالر خریدے جاتے ہیں, اور آپ کا کوئی نظام تو ہے نہیں کہ آپ اس کو چیک کر سکیں. سمگلنگ جاری رہتی ہے مستقل طور پہ. اس سمگلنگ کو روکا کیوں نہیں جاتا؟ جب یہ کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے, سپریم کورٹ نے ڈاکٹر شعیب صدل سے کہا تھا کہ یہ معلوم کریں کہ کیا ہوتا ہے اس میں, پرابلم کیا ہے, یہ جو ہے سمگلنگ کیسے ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک دن میں, جو انہوں نے رپورٹ سپریم کورٹ کو پیش کی اس میں لکھا ہوا تھا ایک دن میں چمن سے ٹرک واپس آ جاتا ہے, حتیٰ کہ وہاں سے بھی آ جاتا ہے, جو دوسرا بارڈر ہے ترخم کا, وہاں سے بھی واپس آ جاتا ہے, وہیں موریں لگ جاتی ہیں. وہ سامان سارا یہاں بکتا تھا, اس پہ کچھ انہوں نے کہا یہ جو میں نے لکھا ہے یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے, اور بے شمار سامان آ رہا ہے جو افغانستان پہنچتا ہی نہیں. بھئی اب باڑھ بھی لگ گئی ہے, اس کے باوجود اسمگلنگ ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے جب ذمہ دار لوگ اس میں ملوث ہیں. گندم کے ہزاروں ٹرک چلے جاتے ہیں سینٹرل ایشیا تک, پاکستانی گندم چلی جاتی ہے. تو اس کو جب تک آپ نہیں روکیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اندھے ہیں؟ نہیں ہارون صاحب, آپ یہ دیکھیے گزشتہ دنوں جب ڈالر کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا تھا, تب جو سینٹ کی کمیٹی برائے خزانہ تھی اس میں یہ بات ہوئی کہ آپ 2 سے 3 بارڈر بند کریں ایک ہفتہ, پھر آپ رزلٹ اس کا دیکھ لیں. یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی بارڈر کی بندش کیوں؟ جو ڈاکٹر سیرل کی رپورٹ کے بعد جو یہ وہ وہیں پہ مہریں لگ جاتی تھی کراچی میں ہی, تو وہ جب سلسلہ ختم ہو تو 12 ارب روپے کی اس سال آمدن بڑھ گئی تھی, اور اگر اس کو احتیاط سے کیا جائے تو 100 ارب بڑھ سکتی ہے, 100 ارب. پھر آپ کا ریلوے کا نظام, وہ ایک الگ بحث ہے, ریلوے کا نظام فعال کریں اور افغانستان کے اندر تک ریلوے بچھائیں, اور ہمارا ایگریمنٹ ہے سامان وہ صرف ریلوے کے ذریعے لے جا سکتے ہیں, تو ریلوے کے ذریعے لے کے جائیں تو سمگلنگ اس سے کم ہو جائے گی, آپ کی ریلوے بھی زندہ ہو جائے گی. یعنی اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور اس کے جواز بھی موجود ہیں, لیکن عمل درآمد کون کرے گا, یہ ایک بہت بڑا بنیادی ہر سوال. چیز کی جا سکتی ہے, کیا نہیں کیا جا سکتا؟ وہ کیا ظفر اقبال کا شعر ہے کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. اور یہ افلاس کے مارے ہوئے ملک ملائیشیا کیا تھا جی؟ ملائیشیا میں ربڑ کے سوا کیا ہے, اور پام آئل کے سوا, اور ربڑ اور پام آئل پہ ان کی اکانومی چل رہی ہے, الیکٹرانکس پہ چل رہی ہے, کمپیوٹر بنا رہے ہیں وہ, اور الیکٹرانکس کی مصنوعات بنا رہے ہیں. صرف ایک چیز ایسی جسے وہ 35 بلین ڈالر حاصل کرتے ہیں. وہ اس میں ہانگ کانگ میں کیا تھا اپنا, یہ جو ہے ملائیشیا سے متصل جو علاقہ, کیا نام ہے وہاں, کیا تھا سنگاپور میں کیا تھا, کوریا میں کیا تھا. کورین انجینئرز کو تو میں نے خود دیکھا ہے پاکستان میں اپنے چیزوں کی خریدتے ہوئے, ان کی راتوں کو جاگ جاگ کے ان کا معائنہ کرتے ہوئے کہ اس کی نقالی کر سکیں. پہلا 5 ایئر پلان, ڈیولپمنٹ پلان یہاں سے وہ لے کے گئے تھے. بات یہ, سرمایہ آپ کا ملک سے باہر چلا جاتا ہے, 10 بلین ڈالر سالانہ برین ڈرین ہو رہا ہے, لوگ آپ کے باہر چلے جاتے ہیں. جب آپ کوئی سیاسی استحکام ہی نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے, اور حکومت ہے زرداری صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا, سبحان اللہ, اور ابھی حمزہ کو بنانا چاہتے ہیں پھر چودھری پرویز الہی کو ہٹا کے. ہارون صاحب, اکانومی کہاں سے ٹھیک ہو جی؟ پروگرام کا بھی وقت ختم ہونے والا ہے, قریب ہے. یوم دفاع کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. دنیا میں ریکارڈ قائم کیا ایم عالم نے, تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں تھا 1 منٹ میں اتنے جہاز گرانے کا. اپنا دوارکا کی جو ہے وہ اپنا بندہ تباہ کر دی ہم نے, پٹھان کوٹ اور دوسرا کون تھا راجستھان میں, ان کے ہوائی اڈے ہم نے تباہ کر دیے. پاکستانی فضائیہ کی کارکردگی کہا جاتا تھا, تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. اس کی وجہ سے جنرل سرفراز کو سیریا بھیجا گیا تھا انہیں گائیڈ کرنے کے لیے. اسرائیل نے اس کی پیٹرن کو فالو کیا. اچھا 150 سپاہی تھے, 150 لاہور میں, 150 سولجر تھے جنہوں نے انڈین آرمی کو روکے رکھا 5 دن تک, جس میں میجر عزیز بھٹی شہید ہوئے. 600 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا تھا سیالکوٹ پہ, 600. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی, اسے پسپا کیا گیا. آزاد کشمیر میں کچھ علاقے پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا, ٹٹوال اور حاجی پیر پہ, وہ واپس لیے پاکستان نے, ان کو واپس کرنے پڑے.
صرف ایک کیپٹن سلطان ہوتے تھے جو بعد میں بڑے لیجنڈری کریکٹر بنے, تنہا چند آدمیوں کے ساتھ جا کے کوئی 100-150 کلومیٹر اندر مقبوضہ کشمیر میں ایک پوری بٹالین دستی بموں سے انہوں نے تباہ کر دی تھی. اچھا ہارون صاحب, معاہدہ تاشقند کے تحت جو علاقے واپس لیے گئے تھے اس پہ بھٹو صاحب بڑا کہتے تھے کہ میں یہ راز افشا کروں گا, وہ راز کون سا تھا؟ کوئی راز تھا ہی نہیں. بھٹو صاحب جب وہاں سے آئے, اصل میں ایوب خان انہیں الگ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے, ان کی وفاداری پہ انہیں یقین نہیں تھا. اول تو انہیں پہلا اعتراض یہ تھا کہ جنگ کے لیے اکسایا, انہیں یقین دلایا. اور بھٹو بڑے پڑھے لکھے کائیاں آدمی تھے, ایوب خان تو وہ ایک سیدھے سادھے آدمی تھے, اگرچہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے تھے. تو انہیں جنگ کے لیے اکسایا انڈیا کے خلاف کارروائی کرنے میں. پھر یہ انہیں ان کی وفاداری پہ بھی یقین نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ ان کا خیال ہے کہ میں یہ ہار جائیں تو ان کے لیے راستہ ہموار ہو جائے. اسٹیٹ کرافٹ کو تو سمجھتے تھے بھٹو. اور آ کے تاشقند سے تو انہوں نے قومی اسمبلی میں معاہدہ تاشقند کی وکالت کی. پھر انہوں نے کہا ایک راز ہے میں بتاؤں گا, ایک راز ہے میں بتاؤں گا. 6 مہینے تو اسی میں گزار دیے. پھر بتایا تو انہوں نے کچھ نہیں, کوئی راز نہیں تھا. جنگ پاکستان کے وسائل ہی نہیں تھے. البتہ یہ ہے کہ ہم انڈیا میں بعض بہت اسٹریٹجک اہمیت کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا, وہ ہم ریٹین کر سکتے تھے شاید, اگر مطلب یہ کہ حالات سازگار ہوتے. وہ انڈیا نے بھی, اس میں برطانیہ نے بھی مداخلت کی, امریکہ نے بھی مداخلت کی کہ نہ کریں. مقبوضہ کشمیر میں تو ہم ان کے لیے حالات بہت دشوار کر سکتے تھے. ہارون صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں بہترین قومیں جو ہیں وہ جنگوں سے کیا سبق حاصل کرتی ہیں؟ دیکھیے جنگ کا تو ایک ہی سبق ہے, جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور جنگ کو ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے. جدید جنگیں بڑی ہولناک ہیں. لیکن یہ آپ کی فضائیہ جو ہے, یہ آپ کو پتہ ہے یہ دنیا میں ہمارے پائلٹ سب سے بہتر سمجھے جاتے ہیں. ہمارے سائنسدانوں کی ٹیم کو دنیا میں بہترین سمجھا جاتا ہے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ورنہ جو کچھ امریکہ اور فرانس اور بنایا ہے انہوں نے, روس نے اور چین نے, ہم سب بنا سکتے ہیں. یہ میں بات ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں سائنسدانوں سے ملتا رہا ہوں, بہت سائنسدانوں سے میری ملاقاتیں ہوئی. وہ آف دی ریکارڈ چیزیں ہیں. ظاہر دفاعی معاملات کے بارے میں محتاط ہی گفتگو کی جا سکتی. ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں, جی پاکستان کے پاس ایسی کئی چیزیں ہیں جس کا دنیا کو کوئی علم نہیں ہے, اور خدا نخواستہ حملہ ہوا, جنگ کی کبھی آرزو تو نہیں کرنی چاہیے. تو انڈین ایسے پچھتائیں گے, وہ 22 فروری کو کیا پچھتائے تھے, وہ ایسا پچھتائیں گے کہ یاد رکھیں گے ان کی آنے والی نسلیں بھی. صحیح. ہارون صاحب وقت ختم ہو چکا ہے. کلیہ بہترین ہے کہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار بھی رہنا چاہیے اور حتی الامکان سے دور رہنے کی کوشش بھی کی جانی چاہیے. ناظرین, مقابل سے مجھے اور ہارون صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.